नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इलेक्शन का गलगला है, लेकिन किसी को फील्ड चाहिए तो किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, किसी को हल्का बंदियों का मसला है तो कोई अपने यहाँ पार्टी की तकसीम के इस हवाले से परेशान है कि टिकटों का मामला जो है वो एक एहसास नोयत इख्तियार करता चला जा रहा है। किसी को माहौल चाहिए क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि उनको एक ऐसा माहौल और पुरअमन माहौल चाहिए कि जिसके अंदर वो इंतखाबी मुहिम जो है वो चला सकें। लेकिन दिखाई ये देता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल पाएगा। और 8 फरवरी की जो तारीख़ है, जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही है कि वो पत्थर पर लकीर है, तो फिर इंतखाबात होने जा रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत पैसा है तो वो भी उनको मुहैया कर दिया गया है। इलेक्शन शेड्यूल जो है उसका तो इंतज़ार है, लेकिन ज़ाहिर है कि हल्का बंदियों को लेकर लोग अब अदालतों के अंदर पहुंच रहे हैं, मोतरज़ हैं उसके ऊपर। और ये चीज़ जो है ये ज़ाहिर है कि उस शख्स के लिए जिसने एक ख़ास हल्के में इलेक्शन लड़ना होता है और उसके हल्के में यकलख तब्दीली आ जाए तो फिर उसकी भागम दौड़ जो है वो शुरू हो जाती है। देखना यह है कि इस इंतखाबात के बाद क्या पाकिस्तान जो है उसको आप मुस्तहकम जमहूरी रास्ते पर ले जा सकते हैं। दिखाई ये देता है और क्राइम भी यही बताते हैं कि इन इंतखाबात के नताइज में कोई भी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं होगी और एक ऐसा मकलूबा बनेगा कि जिसके अंदर सबको शामिल होना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि कोई एक पार्टी 2-3 जमातों को लेकर एक ऐसा इत्तेहाद बना पाए कि जिसके नतीजे में एक हुकूमत जो है वो बन पाए। नेशनल यूनिटी की भी हुकूमत की भी बात होती रही, नेशनल गवर्नमेंट की भी बात होती रही। अब जब ये सारे मामलात उभर कर सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से सियासी जमातें जो हैं इस पर गुफ्तगू कर रही हैं और साथ साथ ये भी कह रही हैं कि इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी भी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से क्या कर सकता है, अब उसे सिक्योरिटी के मसाइल जो हैं वो भी दरपेश हैं और इस हवाले से उन्होंने मुतल्लिका इदारों को खतूत लिख दिए हैं। लेकिन असल चीज़ जो है वो सियासी मंजरनामा है कि इसका क्या बनने जा रहा है और क्या होगा। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। मेरी आज की मेहमान शख्सियत जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में उभरते हैं तो एक नई तजवीज़ ले आते हैं, फिर वो कहीं गायब हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो दोबारा उभरते हैं तो उनके पास एक नई तजवीज़ होती है। पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा तवील अरसा उन्होंने गुजारा है और पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र भी रखते हैं। मेरी आज की मेहमान शख्सियत मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप उभरते हैं, आपकी पिटारी में से कुछ निकलता है, फिर आप गायब हो जाते हैं, फिर आप उभरते हैं, फिर आपकी पिटारी में से कुछ निकलता है, वो गायब हो जाते हैं। और बस सादा सा सवाल है, ये किसकी पिटारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान की आवाम की पिटारी है, ये आम शहरी की पिटारी है, ये पाकिस्तान के लिए मुस्बत सोच की पिटारी है। देखिए, मैं तो जब देखता हूँ हालात ज़्यादा ख़राब हैं तो उस वक़्त यकीनी तौर पे मेरा दिल करता है कि कोई मुस्बत रोल प्ले किया जाए। बाकी पाकिस्तान की जो अमूमी सियासत है, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर जिस नौइयत की सियासत हो रही है, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। मैं इसके अंदर कोई मुस्बत रोल अपने लिए नहीं देखता। वजह इसकी ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो ख़ानदानी आमरीतों के पटोरे हैं और इसके बाद जो सियासत है हमारी वो ज़ाती मफादात की सियासत है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब भी मैं सियासत के मामलात में इंटरफेयर करूं तो अपनी मुल्की सियासत को मुल्की मफाद की तरफ टर्न करने में कोई रोल प्ले कर सकूं अंडर द गिवन कंडीशंस जो हालात। लेकिन आप जिस मुस्बत रोल की बात कर रहे हैं, ये रोल अदा करने के लिए आप निकले थे। आप जब पिछली दफ़ा भी आए थे तो आपने डायलॉग की, मुफाहमत की बात हुई थी। आप मानते हैं आपको नाकामी हुई, उसमें नहीं सुना गया है? देखिए, डायलॉग का जो अमल होता है या जो डिप्लोमेसी का अमल होता है उसके बारे में वो टॉक शो नहीं होता कि हो गया और ख़त्म हो गया। नहीं, इट्स ए प्रोसेस। आपने एक
ڈائلاگ کا پروسیس شروع کیا. میں نے ساروں کے ساتھ کیا, پی ٹی آئی کے ساتھ کیا, نون والوں کو میسج دیا, باقی پارٹیز کو دیا, مفاہمت کا. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ ٹکراؤ کی بات کر سکے. میاں صاحب واپس آئے, انہوں نے مفاہمت کی بات کی. پہلے وہ وہاں سے وہ آگ کے گولے فائر کر رہے تھے. پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے مفاہمت کی بات, حتیٰ کہ پی ٹی آئی نے ابھی جو ان کے چیئرمین نے آخری اپنا میسج دیا ہے جو جیل میں سے, اس میں انہوں نے اپنی پارٹی والوں کو کہا ہے کہ آپ فوج کے خلاف نعرے نہیں لگائیں اور آپ جو ہے وہ سب سے مفاہمت کی بات کریں. تو مطلب یہ ہے کہ اب میرے پاس کوئی ایسا تو عدالت نہیں ہے جس میں بیٹھ کے میں کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف فیصلہ کر سکوں. میں تو ذہن سازی اور انہیں لیڈروں کو اور لیڈروں کی پارٹیوں کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کر سکتا ہوں, اس طرف لے جا سکتا ہوں کہ وہ مفاہمت کی بات کریں اور اچھی بات کریں. نہیں, اب مفاہمت کی بات تو سارے کر رہے ہیں. تو دیکھیں اب مطلب یہ کسی نے یہ تو ماننا نہیں ہے کہ درانی صاحب نے کہا تھا ایسی کر دیتی, نہیں, وہ تو کہیں گے جی ہم کر رہے ہیں, تو یہ ان کا رائٹ ہے, وہ یہ کہیں ہم کر رہے ہیں. لیکن مجھے تو اپنا پتہ ہے نا کہ جس دن میں نے بات شروع کی تھی اس سے پہلے کیا فائر ورکس تھے, ایک دوسرے پہ گولے چل رہے تھے. ابھی بھی جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی جو ٹکراؤ کی کیفیت تھی, پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے جو چند لوگ تھے وہ مسلسل پاکستان کے اوپر گولہ باری کر رہے تھے, افواج کے بارے میں منفی باتیں کر رہے تھے. ان ساری چیزوں کو ہم نے بہت حکمت کے ساتھ کول کرا دیا, بند نہیں کرایا, کول کرا دیا اور کول ہو گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کا کردار ہے. میرا کردار نہیں ہے, میری دعا تھی, اللہ نے قبول کر لی, یوں کہہ لیں. کردار کا تو بڑا ایشو ہے آپ نے نا. یہ بات کہی نا کہ ہم نے کم کرا دیا, تو بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں, دعا کی تو کم ہو گیا نا. مطلب دیکھیں جی, اب میرے پاس کوئی ایسی جسے انتظامی قوت تو ہے نہیں کہ میں تم چپ کر جاؤ, تم بول پڑو. بھائی جس نے بولنا ہے اس نے بولنا ہے, جس نے چپ کرنا. آپ نے وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کرتا کیا ہوں. میں یہ کرتا ہوں کہ میں اچھی بات کو آپ کی مدد سے اتنی اس کی ترویج کرتا ہوں. تبلیغ کرنا ہی تو مطلب بات کو پھیلانے کا, اچھی بات کو غالب کرنے کا دنیا جب سے بنی ہے کیا طریقہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے بات کرنی. آپ سے بات کرتے ہیں, آپ کے ذریعے لوگوں تک میسج پہنچتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ گل ٹھیک ہے. جو گل وہ ٹھیک کہتے ہیں لیڈر اس کو ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور آج یہی کیفیت ہے کہ جو باتیں مفاہمت کی تھیں وہ ساری کی ساری پچھلے 10 دنوں میں وہ میرا ایجنڈا کمپلیٹ ہو گیا. ایجنڈے میں مجھے کوئی تاج تو کسی نے پہنانا نہیں تھا, نہ ہی میرے گلے میں کوئی پھولوں کا ہار ڈالنا تھا. شکر ہے انہوں نے میرے خلاف کچھ نہیں کہا, اتنی بھی ان کی مہربانی ہے. اب جو ہے اگلا جو میرا ایجنڈا میں نے دیا ہے وہ بڑا کلیئر ہے. میں نے کہا جی فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے لیے اور الیکشن کے نتیجے میں دوبارہ الیکشن کی طرف جانے کے بجائے, سب لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن تو ہو رہے ہیں لیکن یہ ایک دفعہ اور اس کے بعد الیکشن نظر آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اب جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے بعد دوسرے الیکشن نہ آئیں. اس کے لیے میں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا فارمولہ پیش کیا. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا فارمولے کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس الیکشن کے نتیجے میں آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو قدرتی طور پہ ہی بن جائے گی. نہیں, میں وہ والی قدرتی والی کی بات نہیں کر رہا, میں نیتی والی کی بات کر رہا ہوں. انٹینشنل نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو دنیا کے اندر جمہوری ممالک کے اندر بنتی رہی ہے, ابھی تک بعض ممالک میں چل رہی ہے, اور وہ اس لیے بنتی ہے کہ اس کے نتیجے میں ملک کا مفاد سیاستدانوں کو اپنے آگے رکھنا پڑتا ہے. میں نے جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا فارمولہ دیا ہے وہ سمپل ہے کہ تمام پارٹیز الیکشن کے انعقاد سے پہلے ایک معاہدے پہ دستخط کریں گی, جس معاہدے کے تحت الیکشن کے بعد تمام پارٹیاں اس معاہدے میں موجود ایجنڈے کے مطابق حکومت بنائیں گی. تمام پارٹیز حکومت میں شامل ہوں گی, اور سب سے زیادہ سیٹیں رکھنے والی پارٹی جو ہوگی وہ اپنا وزیر اعظم کے لیے 3 امیدوار نامینیٹ کرے گی, جن میں سے ایک کو اسمبلی منتخب کرے گی, اور کابینہ 30 ممبر سے زیادہ کی نہیں ہوگی. اور یہی حکومت جو ہے اگلے 6 مہینوں میں ملک بھر کے اندر ایک ہی قانون کے تحت بلدیاتی انتخابات 5 سال کی مدت کے لیے کرائے گی, جس میں آئندہ ہر دفعہ وہ انتخابات قومی صوبائی انتخابات کے ساتھ ہوا کریں گے. اور
اس حکومت کا ایجنڈا پاکستان کی معیشت، پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی ادارہ جاتی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ درخواست میں نے کی ہے ہاتھ باندھ کے سیاسی قیادت سے کہ جناب 5 سال کے لیے صرف آپ اپنے ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات اور گروہی مفادات اور خاندانی مفادات کو پیچھے رکھ کے بچہ پال سکیم کے بجائے قوم پال سکیم شروع کر دیں۔ لیکن اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب انتخابات تو ہونے جا رہے ہیں، اور اس انتخابات کے اندر مسلم لیگ نواز کی ایک پوزیشن ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 125 سیٹوں کے وہ دعوے دار ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ایک سائزیبل بات کر رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اسی طریقے سے دیگر جماعتیں ہیں۔ اس طرح تو بعد میں آتے ہیں کہ اس بیریئرز کیا ہیں، لیکن جب اس نوعیت کی صورتحال ہو تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ 2 پارٹیاں ہی مل کے حکومت بنا سکتی ہیں، یا جو الائنسز ہو رہے ہیں اس کی مدد سے یہ ایک حکومت جو ہے جس کے اندر 90% پارٹیاں شامل ہو جائیں بن جائے گی؟ دیکھیں حکومت تو بن جائے گی، ملک کا کیا بنے گا؟ حکومت بن جائے گی، 150 منسٹر آ جائیں گے، سب لوگ اپنی اپنی لوٹ مار مفادات کے پیچھے بھاگ پڑیں گے، اور ہر روز جو ہے ایک دوسرے کو دھمکی دے رہا ہوگا، وہ اس کو دھمکی دے رہا ہوگا میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو مجھے چھوڑ دے گا۔ ملک کو کیا ملے گا؟ آج کی ڈیٹ پہ جب آپ کی معیشت دھاڑ دھاڑ کر کے کہہ رہی ہے کہ جرمنی کی طرح 2008 تھا غالباً گریٹ سے انہوں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے مفادات چھوڑ کے ملک کی معیشت کی گریٹ ریسیشن کے اندر ملک کی معیشت کے لیے وہ سب لوگ اکٹھے بیٹھے، اور انہوں نے اس سے نکالا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچل کے انڈر پورا برٹن اکٹھا ہو کے بیٹھ گیا، اور انہوں نے الیکٹڈ لوگوں نے مل کے حکومت بنائی۔ نیلسن منڈیلا جب جیت کے آیا ساؤتھ افریقہ میں، جیتنے کے بعد اس نے ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی، جس کے نتیجے میں وہاں پہ ریکنسیلیشن کا پروسیس آگے بڑھا۔ آج کی مثالیں لیں، آئرلینڈ کا لے لیں یا کل کی مثال لیں، یہ تمام جمہوری ملک ہیں، اور اس اقدام کی وجہ سے کسی ملک میں مارشل لا نہیں لگا، بلکہ مضبوط جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہاں کے زمینی حقائق اور پاکستان کے زمینی حقائق جو ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اندر معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے اگر ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بن بھی جائے تو اس کے نتائج وہ حاصل نہیں ہو پائیں۔ دیکھیں پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ زمینی حقائق تو ہمارے ان سے زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ذاتی مفادات زمینی حقائق کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، اور ہمیشہ بنے، اور اس وقت بھی اگر بنیں گے تو وہ ذاتی مفادات ہوں گے، ذاتی سیاست ہوگی، بچوں کی سیاست ہوگی، خاندان کی سیاست ہوگی، لوٹ مار کی سیاست ہوگی جو رکاوٹ بنے گی۔ نمبر 1، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں حق بات کروں گا، میں بندر کو بندر ہی کہوں گا، اس کو شیر نہیں کہوں گا۔ بات یہ ہے کہ جناب ایسی سچویشن میں جو آج صورتحال ہے، اس میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جس سے یہ سارے لوگ بار برداری کا کام مانگتے ہیں، ان میں سے ہر کوئی جاتا ہے، فوج کے پاس جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتا ہے، جی ہمیں الیکٹیبل بنا دیں، ہمیں اس گیٹ میں سے گزار کے ہمیں الیکٹیبل بنا دیں۔ جنہوں نے الیکٹیبلٹی بنانی ہے، آج انہیں چاہیے، عوام جنہوں نے اپنے ووٹ سے حکومت بنانی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ڈیمانڈ کریں لیڈروں سے کہ تم کم از کم اپنی زندگی کے 5 سال، 76 سال سے تم نے پاکستان کے عوام کو اپنی بیڈی میموری، موری میموری کی ان کو اجازت تم نے نہیں دی، صرف اپنے الیکٹیبلز کے ساتھ اپنی حکومتوں کو منتخب کرتے رہے ہو۔ آج ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی حکومت دو جو عوام کے لیے کام کرے، پاکستان کی معیشت کے لیے کام کرے، پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے راستے کے لیے کام کرے۔ نہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا، جو حکومت وجود میں آئے گی وہ جمہوری عمل کے نتیجے میں آئے گی نا، عوام ہی اس کو منتخب کریں گے۔ جب عوام منتخب کریں گے، ایک جمہور کا عمل جو ہے وہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنتی ہے وہ حکومت بنے گی جس طریقے سے بھی بنے گی، تو پھر اگر وہ نہیں چلتی تو ٹھیک ہے، پھر الیکشن 1-2 الیکشن ہو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیے 1-2 الیکشن اگر یہ خود کرائیں نا تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ان میں سے ہر کوئی جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ آتے ہی انگوٹھا لگاتا ہے
کہ میں الیکٹیبل بننا چاہتا ہوں. جناب والی, یہ جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے, اگر یہ کرنی ہی تم نے الیکٹیبلز کی سیاست ہے, 18 کے اور الیکٹیبل, 23 کے اور الیکٹیبل, جو اگر کرنی الیکٹیبل کی سیاست ہے, الیکٹیبلٹی جو ہے وہ مستعار لینی ہے, تو یار پھر قوم کو بھی کچھ مستعار دے دو. جو لوگ جمہوری ہوتے ہیں, جو عوام کے ووٹوں سے آتے, میں آپ کو بتاؤں, اگر میں آج پاکستان کی جمہوریت کو یو این میں جا کے چیلنج کر دوں نا, تو یہ نان الیکٹڈ گورنمنٹ ڈکلیئر ہو جائے گی, چونکہ انہوں نے 76 سال سے پاکستان کے اندر کبھی بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے. کروائے بھی ہیں تو ختم کر دیے, کرائے نہیں جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی, سسپینڈ کر دیا جی وہ کر. 76 سال سے جن لیڈروں نے اس قوم کو لوکل گورنمنٹ نہیں دی, صرف الیکٹیبلز کو تھانے داروں کی زوروں پہ پالا ہے, صرف الیکٹیبلز کو پیسوں کے زور پہ عوام کے اوپر نافذ کیا ہے, عوام کی اوقات انہوں نے کم کر کے ایک قیمے کا نان اور ایک بریانی کی پلیٹ بنا دی ہے. انہوں نے عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے استعمال کیا ہے, اور نتیجے میں ملک پورے کو جو ہے وہ ایک غربت اور جسے کہتے ہیں بے نامی اور ایک مجبوری کی دلدل میں ڈبو دیا. میں آتا ہوں, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقت بیک. درانی صاحب, آپ بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں, یہ تو آپ سب سیاستدانوں کا بحیثیت مجموعی ایجنڈا ہے, اس لیے کہ جب آپ ایم این اے بن جاتے ہیں, جب آپ ایم پی اے بن جاتے ہیں, تو پھر آپ اپنے حلقۂ طاقت سے کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں بلدیاتی نظام جو ہے اس ملک کے اندر آگے نہیں چل پا رہا, اور اس میں بنیادی وجہ وہی پیسوں کا کھیل ہے. اور ظاہر ہے کہ اب تو یہ کارپوریٹ کلچر بن گیا ہے کہ اتنے کروڑ لگاؤ تو اتنے کروڑ آ کے کما لو. دوسری چیز یہ ہے کہ الیکٹیبلز کی آپ بات کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں الیکٹیبلز بنا دیں. یہ جو سیاسی اثر و رسوخ علاقائی حلقہ کی سطح کے اوپر ہوتا ہے, برادری ہے, اثر و رسوخ ہے, دیگر عوامل ہیں, تو وہ تو 90% ایفرٹ تو اسی بندے کی ہوتی ہے جس کی برادری بڑی ہے, جس کی زمین زیادہ ہے, جس کا سب کچھ وہ ہے. تو یہ تو آپ کو صرف خالی نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنانے سے تو یہ مسائل نہیں حل ہوتے. دیکھیں, میں جو باتیں کر رہا ہوں اس میں ایک کمپوزٹ سلوشن ہے. ایک تو میں نے حکومت کا کہا کہ جی حکومت اگر آپ نے بنانی ہے تو اس کو ایک ایجنڈے کے اوپر اب بننا چاہیے. اب آرمی کا پورا سیٹ اپ جو ہے پچھلے سال سے جو ہے پاکستان کی معیشت کو ڈیولپ کرنے کے لیے مارا پھر رہا ہے. زمینوں کی ڈیولپمنٹ سے لے کے ہر کام کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, تو سیاستدان بھی تو کچھ کرے نا. ایک بات. دوسری بات جو میں نے بلدیاتی کی ہے, اور آپ نے جو الیکٹیبل کا سارا دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت جس کو ہم جمہوریت کہہ رہے ہیں, یہ الیکٹیبلز اور حکمرانوں کی جمہوریت ہے, عوام کی جمہوریت نہیں ہے. عوام کو آپ یہ اندازہ کریں کہ جب این ایف سی, جب 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, میں واحد ممبر تھا جس نے بائیک آؤٹ کیا تھا, جس نے دستخط نہیں کیا تھا, اکیلا. اور میری ڈیمانڈ کیا تھی؟ آج وہی ڈیمانڈ اظہر من الشمس بنی ہوئی ہے. میری ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ صوبوں کے فنڈز تو بڑھا رہے ہیں, میں کوٹ ان کوٹ میں کہتے ہیں صوبوں کے فنڈز تو آپ بڑھا رہے ہیں, لیکن آپ صوبوں کو پابند نہیں کر رہے تھے کہ یہ فنڈز وہ ضلعوں تک ٹرانسفر کریں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی پوری معیشت جو ہے 4 افراد کے مٹھی میں چلی جاتی ہے. ان کے بچوں کی ہاؤسنگ سکیمیں جہاں بننی ہوتی ہیں ان کے راستے بنتے ہیں, وہاں ڈیولپمنٹ. ایک بڑا شہر ہوتا ہے, اس کے اندر 70%, پچھلے کتنے سالوں سے آپ ابھی پنجاب کا بجٹ نکال لیں, پنجاب کا 70% بجٹ آپ ایک شہر لاہور میں لگا رہے ہیں. اس کا آس پاس کا سارا گرین ایریا جو ہے آپ نے براؤن ایریا میں کنورٹ کر دیا ڈیولپرز کے لیے. آپ نے پورے ملک کو راجواڑہ بنا دیا. آپ فنڈز جو ہیں, عوام کے فنڈز جو ہیں, وہ اپنی ثوابدید پہ لے لیتے ہیں. تو میں نے اس بنیاد کے اوپر جب دستخط نہیں کیے تھے, اور آج یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ پستی میں چلا گیا ہے, اور 4 شہروں کے اندر فنڈز کی کنزمپشن سے
اس شہروں کے حکمران جو ہیں یا اس ایریا کے حکمران جو ہیں وہ مالدار ہوں گے۔ اس میں اس ساری صورتحال جو ہے اس کے اندر تو سب اس حمام میں دیکھیں تو شیشے کا ہی ہے، اور پھر سب نظر آئیں گے وہاں پہ کھڑے ہوئے جی کون نہیں نظر آ رہے؟ مجھے سارے نظر آ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ خاندانوں سمیت نظر آ رہے ہیں۔ وہ صرف سیاستدان نہیں اس میں نظر آ رہے، اس میں اور بہت کچھ بھی پھر آپ کو نظر یار آئے گا۔ اس میں جو کچھ بھی نظر آئے ذمہ داری سیاستدانوں کی۔ دیکھیں حکمرانی کے لیے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بعد میں کہتے جی وہ جی میری مانی نہیں، بھئی مانی نہیں تو استعفیٰ تو تیرے ہاتھ میں تھا یار۔ دیکھیں حالات مختلف ادوار میں مختلف رہے ہیں، آج آپ یہ بات کر رہے ہیں، شاید مشرف صاحب کے دور میں آپ کی سوچ مختلف ہوگی اور تھی بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہم جس کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ انتخابات جو ہیں اس میں چونکہ متضاد چیزیں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ متضاد چیزیں ابھر کر کوئی ماحول مانگ رہا ہے کہ جی 2 صوبوں میں صورتحال خراب ہے، ماحول ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ دوسرے جو 2 صوبے ہیں وہاں پہ حلقہ بندیوں کا مسئلہ آن پڑا ہے، آج ہائی کورٹ کے اندر چلی گئی ہیں درخواستیں، الیکشن شیڈول 14 دسمبر کی تاریخ ہے، کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں آپ کسی مشرف کے نام پہ یا کسی ضیاء الحق کے نام پہ کسی کو ایگزونوریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری دانش جب سیاست دانوں کی تسلط میں چلی جاتی ہے تو وہ ایگزونوریٹ کرنے کے لیے اپنی تمام حکمت کو لے آتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو غلط ہے، آج جو غلط ہے سب سے بڑی حقیقت وہ ہے۔ میاں صاحب جب ماضی کے احتساب کی بات کرنے کے لیے نکلے تھے، میں نے انہیں کہا تھا میاں صاحب اب ماضی کی بات نہ کریں، اب ماضی کے لیڈر بن جائیں گے، مجھے مستقبل چاہیے۔ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے وہ آپ کے لیے بھی بڑا ہوگا، میرے لیے بھی بڑا ہوگا، لیکن کل کیا ہونا ہے مجھے اس کا تو بتا دیں۔ What I am talking is tomorrow۔ اس پہ سے آپ مجھے نہیں ہٹا سکتے، وہ میں بات وہی کروں۔ میرا ماضی کیا ہے مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں کسی کے آگے دستکش نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس وقت کے انتخابات کا معاملہ ہے، صاف نظر آ رہا ہے ندیم بھائی، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ 3 بڑی پارٹیاں، پیپلز پارٹی، نون اور کسی حد تک جے یو آئی بھی، یہ ایک ہی سکے کا ایک ہی رخ ہے۔ یہ آپس میں ایک وہ کسی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوسرا روٹ لے کے آ رہی ہے، وہ اس کا ایک ہی رخ ہے۔ اگر انہوں نے دیکھا کہ الیکشن میں ان کی مرضی کے نتائج انہیں نہیں مل رہے تو یہ الیکشن پوسٹ پون کروا دیں گے، اور اگر انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ہماری مینجمنٹ اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ ہم عوام کی رائے کے اوپر سے بھی اپنے آپ کو لا سکتے ہیں، تو پھر شاید یہ الیکشن میں جانے کا رسک لے لیں۔ نہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے واضح نہیں بلکہ دو ٹوک فیصلے کے مطابق کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، اس لیے کہ پریزیڈنٹ سے لے کے سب نے دستخط کی ہیں، چاہے حکومت وقت ہے، صدر ہے، چیف الیکشن کمشنر ہے، کروا کے لاؤ، اس کے بعد کیسے الیکشن پوسٹ؟ دیکھیں جی اس کے بعد الیکشن پوسٹ پون کرنے کی تو میں بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی پوری کوشش کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ نہیں ہونے چاہیے، انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ بات اس کے لیے یہ ہے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ دیں گے آپ فیلڈ میں؟ اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے تو اس کے نتیجے میں جو الیکشن میں جیت کے آئے گا وہ جیت کے نہیں آئے گا، وہ ہار کے آئے گا، وہ اپنی سیاسی زندگی ہار کے آئے گا، وہ اپنا سیاسی مستقبل ہار کے آئے گا، وہ پاکستان کی خوشحالی ہار کے آئے گا۔ جو اگر عوام کی رائے کے علی الرغم کوئی بندہ اپنے آپ کو سلیکٹڈ بنا کے عوام کے اوپر اپنے آپ کو نافذ کرنے کے لیے آئے گا، ہی ول بی دا الٹیمیٹ لوزر۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ بڑا ایک عجیب سلسلہ ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک جذباتی ووٹر ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کے بعد آپ کے حلقے کی سیاست آ جاتی ہے، اس کا اپنا ایک ڈائمنشن ہے، اس کے بعد ایک
جسے کہتے ہیں اثر و رسوخ اور جو حکومتوں میں رہے ہوئے اور جو انہوں نے کام کروائے ہوئے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں پھیلا ہوا حلقہ ہوتا ہے جو اس میں آ جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف آخر خالی ایک خاص سیگمنٹ کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ باقی کسی پارٹی کا کوئی ووٹ بینک ہی نہیں ہے اور باقی کوئی پارٹی جو ہے وہ اتنا نمبر ہی نہیں لے سکتی کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اس تعداد میں پہنچ پائے کہ کسی دوسرے کے ساتھ مل کے حکومت بنا پائے، اور اس کو ہم وقت سے پہلے الیکٹڈ قرار دے کر اور وقت سے پہلے اس طرح کی اسیسمنٹ دے کے پورے جو الیکشن کا عمل ہے اس کو متنازع بنا دیں۔ میں اس چیز کا بالکل آپ کے اس تجزیے سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کسی ایک کے جلسے کی کرسیاں اٹھوا دیں گے پولیس سے، ٹھیک ہے نا جی، اور اگر آپ جو ہے کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے، اگر آپ کی پولیس جو ہے وہ کسی کی ضمانت کو ضمانت نہیں بننے دے گی، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ جب الیکشن کروا کے جیت کے وکٹوریس بن کے آئیں گے تو آپ دنیا کی نظر میں تو کامیاب ہوں، لیکن کم از کم آپ کو اپنے ضمیر کے آگے تو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کا جو یہ سیاسی عمل ہے یہ آج کا یہ رویہ نہیں، نواز شریف صاحب کو آپ نے کر دیا، بے نظیر بھٹو کو شہید ہو گئیں، بھٹو صاحب کے ساتھ چلتے جائیں نا پیچھے۔ جی یہ جتنی بھی پاکستان کی ہسٹری ہے نا سیاست کی، ٹھیک ہے جی، اس میں اس قسم کے واقعات اور سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کے جو الفاظ نکلے ہوئے ہیں وہ اسی تناظر میں نکلے ہوئے ہیں نا۔ 2018 میں جو کچھ ہوا تو 2022 میں پھر اس کا رزلٹ بھی نکل آیا 21 میں، ٹھیک ہے جی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ لیکن میں آج آپ سے یہ بھی کہلواتا ہوں، میں آج لیکن میری ایک بات تھوڑی سی میری بات پوری سن، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی ڈسٹورشن کو عوام برداشت، ایک وہ ڈسٹورشن تھی جو 77 میں ہوئی تھی، وہ نہیں چل سکی تھی، یا اور ایک وہ ڈسٹورشن ہے جو 2018 میں ہوئی، اس کو سلیکٹڈ الیکٹڈ ہم کہتے رہے، وہ چلتی رہی۔ اب جس ڈسٹورشن کی طرف آپ جس روٹ پہ جا رہے ہیں وہ روٹ آگے سے بند ہے۔ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا اور حالات اور واقعات جو ہیں ابھی تو اسیسمنٹ بتائیں گے، بالکل آپ صحیح لیکن مطلب یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ لوگوں کی حکومت تھی کاف لیگ کی، وہ سلیکٹڈ تھی الیکٹڈ تھی۔ دیکھیں جی کاف لیگ کی حکومت جو تھی وہ یہ سب اسی طرح چلتا ہے۔ ایک منٹ میری گزارش، وہ نیب کی واشنگ مشین سے نکلی ہوئی حکومت تھی، ٹھیک ہے، مطلب میں نے تو نیب کا نام تو میں نے ہماری حکومت میں اب کوئی چھپی ہوئی حقیقتیں تو نہیں ہے نا، کھلی کہ مطلب جو بیچارہ کہتا تھا جی میں صحیح ہو گیا، تو اس کے باوجود بھی نہیں بن سکی تھی ہماری حکومت۔ اس کے باوجود پھر فارورڈ گروپ بنا تھا پیپلز پارٹی کے اندر، جس کے نتیجے میں وہ حکومت وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا انہونا ہی واقعہ تھا نا، کہ جس طریقے سے وہ نکالا گیا فیصل صالح یاد صاحب وہ دیکھیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر میاں صاحب آفٹر اے پیریڈ آف 11 10 12 ایئرس وہ چودھری شجاعت بننا چاہتے ہیں جی، یا وہ جمالی صاحب بننا چاہتے ہیں تو بسم اللہ۔ بات یہ ہے کہ آج کے حالات میں اگر آپ پرانی فلمیں چلائیں گے، آج کے حالات میں اگر، اور وہ بھی یہ تھا کہ اس کے اندر آپ ایک جلسہ ایسا نہیں تھا جو پیپلز پارٹی کا یا نون کا، ہاں لیڈرشپ کو ریسٹرینٹ تھی، وہ نہیں آ سکتی تھی، باوجود جو بھی کچھ تھا اس میں کافی ڈسٹورشنز تھیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں نے تو بتا دیا کہ اگر اس عمل سے آئیں گے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمل سے دیکھیں الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے، جو بھی آئے، آپ اس کو اگر کسی تانے سے گریز کر کے، کوئی لقب اس کو دینے سے گریز کر کے، اگر پرفارمنس اس کی دیکھ لی جائے اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا لیں، ساروں کو بھرم مل جائے گا۔ دیکھیں نا، اگر آپ نے نہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ میرا ہاتھ مروڑ کے خود جیت کے آئیں گے، ہاں، اور پھر آ کے اپنے آپ کو کہیں گے میں ہی جیتا ہوں، تو پھر میں چپ رہوں گا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کے لیے ایک دفعہ سب کو عزت دے دیں، سب کو راستہ دے دیں، سب مل کے چلنے کا فیصلہ کر لیں۔ آپ کو یہ بات کبھی اس بارے میں بات کی جا رہی تھی تو اس وقت نہ کوئی عزت دینے کے لیے تیار تھا، اس وقت بازو کیا پتہ نہیں کیا کچھ مروڑا جا رہا تھا۔ اب یہ دیکھیں
آپ دیکھیں اس کا نتیجہ ہی بھگتے گا جو بھگتے گا، اور عدالتیں اگر کام کر رہی ہوں تو جو ڈسٹارشنز کریں انہیں سزائیں مل جانی چاہیے. آپ تو ان کے اندر وہ تک نہیں پیش کر پاتے، کیا ہوتا ہے وہ جو کیس بنا کے لے جانا ہوتا ہے. آپ محنت کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، آپ کے ہاں بس گند اچھالنے کے علاوہ کوئی آپ کے پاس طریقہ ہی نہیں ہے. آپ نے اگر امریکہ میں ہوا ہے نا کیپٹل ہل پہ حملہ کی 16 سال انہوں نے سزائیں دے دی ہیں. برٹن میں کیا ہوا ہے، رات دن عدالتیں کام کرتی ہیں اور سزائیں دیتی ہیں، لیکن پھر اس کے لیے کیا کہتے ہیں وہ جو کیس بناتے ہیں مطلب پولیس اور جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں. یہ تو پیسے پھڑنتے لگے ہوئے ہیں تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو ہے جی اچھا جی وہ فلاں عورت کو نے یہ کہہ دی اور فلاں نوکر نے یہ کہہ دی. یہ طریقے ہوتے ہیں کسی کو عوام کی نظروں سے اتارنے کے. عوام کی نظروں سے اتارنا ہے تو عوام کو عزت دینی پڑے گی. دیکھیں آپ جس سیگمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، گزارش یہ ہے کہ ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے اس نے جنم ہی وہیں سے لیا تھا. میں نہ سنوں، میں نہ مانوں، میں ہی جو تھی وہ تھی. اس کے بعد جب آپ ریاستی اداروں پہ سیکیورٹی کی آپ چیلنج کرتے ہو، جب ملک کے اندر سے چیلنج کر رہے ہو اور آپ کا ملک ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، تو پھر باہر کیا رہ گیا؟ آپ شہیدوں کی تصویروں پہ جو کچھ میرا مطلب میرا کہیں مطلب ہر چیز جو ہے ایسے وہ کسی ہو سکتی ہے، اقدام لیکن کو یہ جو ہے آپ کو میرے بارے میں پتہ ہے، میں ایسے کسی اقدام کے حق میں کبھی نہیں رہا. میں نے 2018 میں بھی نہیں جوائن کیا اور 1992 میں بھی میں ہی لے کے آیا تھا، لیکن میں کبھی ساتھ نہیں گیا. میرا ان ایشوز کے اوپر مجھے بہت کلیئرٹی ہے، لیکن میری پرائیورٹی جو ہے وہ ایک کے بجائے دوسرا نہیں ہے. میری پرائیورٹی ملک ہے. یہ نہیں کہ جی وہ خان صاحب چلے گئے تو میاں صاحب کے لیے میرا جو موقف ہے وہ صاف سا ہے کہ عوام کو ووٹ کو احترام دو. ووٹ کا احترام جس کو میاں صاحب نے مانگا تھا میاں صاحب کو دینا چاہیے. آپ بھلے انہیں کنونسڈ کر دیں اس چیز کے اوپر کہ اس وقت ووٹر کو لتر مار کے جو حکومت آئے گی وہی کامیاب ہوگی. میں آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ طاقت والے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ووٹ کو لتر مار کے جو حکومت آپ کو لے کے آئے، آپ لے کے آئیں گے حکومت، کل آپ کو لتر کھا کے جانا پڑے گا. میں آپ کی اس تجویز سے بڑا متفق ہوں کہ بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ ہونے چاہیے. وہ لاکھ اختلاف ہوں، لیکن جب بلدیاتی انتخابات تھے تو بڑی لیڈرشپ نکل کر آئی تھی. کہاں ایک دفعہ ہوئے پھر سارے ختم کر. لیکن یہی نرسری ہے، یہی بنیاد ہے جہاں سے آپ کو متبادل لیڈرشپ مل سکتی ہے. یہ اب کون کرے گا، کیسے ہوگا، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب. ناظرین، محمد علی درانی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. جب ہم واپس آئیں گے تو ہم کے پی کی اور جو یہ حلقہ بندیاں ہیں اس کی صورتحال پر بات کریں گے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. بیک ناظرین، جب بہت سی چیزوں پر ہم نے بات کی، اب دو چیزیں اور بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں ماحول نہیں ہے اور وہ ماحول جو ہے وہ مہیا کیا جائے. اسی طرح بہت سارے امیدواران یا لوگ جو ہیں وہ اپنی حلقہ بندیوں کے مسائل لے کر جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پہنچے ہیں، اور ظاہر ہے یہ حلقہ بندیاں جو ہیں اب چیلنج ہونے جا رہی ہیں. کیا ان کے اثرات جو ہیں مرتب ہوں گے؟ یہ دونوں سوال جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد خان صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سرور باری صاحب، نیشنل کوارڈینیٹر ہیں پٹن کے. زاہد خان صاحب، آپ دیر میں ہیں، الیکشن کمپین کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک موقف اختیار کیے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ماحول جو ہے وہ چیلنجنگ ہے؟ کتنی مشکلات ہیں آپ کو اس حوالے سے؟ کیونکہ آپ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ 2013 آپ کو یاد ہوگا کہ کتنا اچھا ماحول تھا اس وقت. آپ کیوں یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ الیکشن پوسٹ پون کرے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم 2013 میں تو ہم تو ورکر میٹنگ بھی نہیں کر سکتے تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا. جی ہاں، ہم اپنے شہیدوں کی جنازے اٹھاتے رہے، یہ لوگ اپنے کمپین چلاتے رہے. تو اگر اسے بھی یہ ابھی بھی حالات اس سے زیادہ خراب ہے. حالات تو یہاں کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. وہ جو جون کی تو ہے اور وہ ہے وہ رہے گا، لیکن اس کا الیکشن کو پوسٹ پون کرے، الیکشن کو ڈیلے کرے، کیونکہ یہ ملک آپ کے بغیر جمہوریت کے چلے گا نہیں.
اگر آپ جتنا بھی آپ اس کو ڈیلے کرو گے تو اتنے اس ملک کے لیے مشکلات ہوگا عوام کے لیے. ہم کہتے ہیں ہر صورت میں، آپ کو پتہ ہے میں کتنے دن سے دیر میں ہوں، میں کمپین چلا رہا ہوں نا، میں تو چل رہا ہوں. ہم تو ورکر میٹنگز بھی کر رہے ہیں، ہم کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں، اور ہم لگے ہوئے ہیں. تو یہ کہ جی ٹھنڈ تو ابھی اس طرح کی نہیں ہے. اور یہ ٹھنڈ کی بات اگر ہم رکھے کبھی ہمیں یہ کرے تو ہمیں 2018 میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے لیے کون سا ماحول تھا، کون سا لیول پلین پہ ہمیں ملا تھا. نہ 2013 میں ملا تھا، نہ 2018 میں ملا تھا. اور ہم اس مصیبتوں کے باوجود بھی الیکشن میں جائے، کیونکہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے نا یہ پارلیمنٹ اور آئین کے بغیر چل نہیں سکتا ہے. اور اگر آپ نے پیٹیشن کو چلانا ہے تو آپ نے ہر صورت میں الیکشن کرنا ہے. اگر آپ الیکشن نہیں کریں گے تو یہ ملک اور بحران کی طرف جائے گا. یہ کوئی اصلاح نہیں ہوگی اس ملک کی. میں آتا ہوں زاہد خان صاحب. وہ جو کہتے ہیں کہ یہ 2 صوبوں میں ہیں تو یہ 2 صوبوں میں آج سے نہیں ہے، یہ تو 40 سال سے 2 صوبوں میں. میں زاہد خان صاحب اس کو اوپن کر لوں، میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. سرور باری صاحب، آپ نے یہ مسئلہ پہلے بھی اٹھایا تھا. اب یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ جو ہے یہ تقریباً ہر پارٹی کے اندر جو ہے اس کے اوپر اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، اور چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ نواز کے ہوں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو. ایم کیو ایم ذرا زیادہ ووکل ہے اس حوالے سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب 14 دسمبر کو الیکشن شیڈول کا بھی ہے، تو یہ معاملہ طوالت اختیار کر سکتا ہے؟ دیکھیے، آج کل جو پاکستان میں حالات ہیں، کسی چیز کا ریفرنس دیتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ کوئی چونکہ معیار ختم ہو گئے ہیں، آئین ہے ہی نہیں پاکستان میں، قانون کی بالادستی نہیں ہے، پھر بھی ہم مجبور ہیں کہ ہم کوئی جو ایتھیکل چیزیں ہیں، جو گڈ پریکٹسز ہیں اور جو ہمارا آئین ہے اور قانون کی بات کریں. دیکھیے اگر الیکشنز ایکٹ کو آپ دیکھیں تو اس کا جو سیکشن 22 ہے اس میں بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ حلقہ بندیوں میں جو تبدیلی کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، لیکن الیکشن کے پروگرام کے آنے سے 4 ماہ پہلے کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتا. کم از کم 4 ماہ ہونے چاہیے الیکشن شیڈول آنے میں. تو ذرا ہم ریورس کر کے دیکھیں تو کیا جب یہ جو مردم شماری کی گئی، جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی پرابلمٹک تھی، اور سی سی آئی نے اس کی اپروول دی، تو انہوں نے بہت کیلکولیشن کر یہ کیا تھا کہ اس طرح ہم کریں، اتنا ٹائٹ شیڈیول ہو کہ الٹیمیٹلی، اور اس طرح کی ہم حلقہ بندی کریں کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں، پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی لوگوں نے پٹیشنز حلقہ بندی کے خلاف نہیں درج کی جتنی اس دفعہ ہوئی ہیں. اور میجورٹی ہماری اطلاعات کے مطابق بہت بڑی تعداد میں لوگ لٹیگیشن کے لیے جا رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، باقی ہائی کورٹس میں لوگ جا رہے ہیں. کیونکہ عجیب و غریب بات ہے، دیکھیں جو ایکٹ میں تبدیلی کی گئی تھی پارلیمنٹ نے جاتے جاتے، اس میں یہ تھا کہ ایڈمنسٹریٹو جو باؤنڈریز ہیں صوبوں کے اندر، اس میں تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن صوبوں کے اکراس نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اسلام آباد کا کچھ علاقہ جو ہے اس کو پنڈی کے NA54 میں ڈال دیا گیا ہے، بقول ایک جو پٹیشنر ہے ان کی پٹیشن میں باقاعدہ دکھایا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ سکینڈلس ہے، یہ بہت بڑی وائلیشن کی گئی ہے اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا، کوئی میڈیا اس مسئلے کو نہیں اٹھا رہا. اور اسی طرح ہر جگہ پر اس طرح جیری مینڈرنگ کی گئی ہے. ہم نے جو ساری تحقیق کی ہے پٹیشنز کی، اور ایک لائن سرور باری صاحب میں اس طرف آتا ہوں کیونکہ ذرا اس پہ عوامی نیشنل پارٹی کا بھی ایک موقف ہے اور یہ لوگ بھی الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے. زاہد خان صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ پھر جو شفافیت ہے اس کے اوپر تو یہ معاملہ اثر انداز ہوگا، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. دیکھیں جب جو حکومت پہلے شہباز شریف کی تھی ختم ہو رہی تھی تو اس کی بدنیتی کا یہ اندازہ کرے کہ 2 دن پہلے یعنی اپنی اسمبلی توڑنے سے 2 دن پہلے یہ CCI کی میٹنگ بلاتے ہیں اور اس سے جو مردمشماری ہوئی ہے اس کو نوٹیفائی کرواتے ہیں. یہ بہت غلط بدنیتی پہ کیا گیا ہے. اس لیے کیا گیا کہ تاکہ الیکشن کمیشن کے لیے مشکلات ہو. اور پھر الیکشن کمیشن نے
जो कुछ किया ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हम जो इलेक्शन कमीशन ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाए थे और उस पे हमसे वो जो इलेक्शन का उस पे बात कर रहे थे, तो मैंने ये सवाल इलेक्शन कमिश्नर से किया। मैंने कहा जो आपने हल्का बंदियों के साथ जो कुछ किया वो तो इतना पंडोरा बक्स आपने खोला कि पहले तो आप उसको नहीं हल कर सकेंगे। जब आप हल करेंगे, जिस तरीके से भी फैसले करेंगे, तो फिर ये लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। तो मेरे ख्याल में बदनीति तो हुकूमत की थी, उस हुकूमत की थी जो शहबाज शरीफ की थी, लेकिन उसके साथ ये भी अंदाजा आप सही कर सकते हो कि इलेक्शन कमीशन का भी उसके अंदर एक बदनीति का एक रोल है जो आज तक चल रहा है। और मुझे उसका जवाब उसने ये दिया कि जी अगर लोग हाई कोर्ट में जाएंगे लेकिन हम तब भी इलेक्शन करेंगे। भैया आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास ये इख्तियार किसने दिया है? ये इख्तियार तो मैंने उनको उस वक्त भी कहा कि मैंने कहा ये इख्तियार आपके पास फिर नहीं है कि जिस कोर्ट में मैं एक मुलजिम मैं एक फरीक बन के जाता हूं और मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करता हूं, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट तो मेरे दरखास्त बाहर तो नहीं फेंक सकता है, या हाई कोर्ट मेरे दरखास्त बाहर तो नहीं फेंक सकता है। लेकिन इसलिए कि आप इसके तवालत करना चाहते हो तो ये खदशात अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि इस मुल्क का के तबाही से बचाने के लिए वक्त है कि इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर कर दे कि जो 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उसी कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें रद्द बदल नहीं किया जाए, क्योंकि न तो आप उसमें कोई हल्का ज्यादा कर सकते हो न कम कर सकते हो। हल्का बन गया तो जो वो हुई थी, क्योंकि जब आपका मर्दशुमारी हुई तो उसमें अभी सबनी मौजूद नहीं है कि अगर आपके पॉपुलेशन ज्यादा हुए तो आपका आइन में अमेंडमेंट करके आपकी सीटें ज्यादा कर सकते हैं। जब आप वो चीज नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है कि वो पुराने भी करे ताकि लोग जो जा रहे हैं सुप्रीम मैं आता हूं जाहिद खान साहब, वो न जाए। जी बारी साहब, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, इलेक्शन तो होना है, लेकिन अगर ये मामला इस तरह अदालतों में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी चले जाते हैं, तो क्या फिर सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? देखिए मामला ये है कि मैं जो पहले बात कर रहा था कि जाहिद खान साहब ने तो बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया है, बदनीयती पर मबनी प्लान था कि इतना इसको शेड्यूल को सारा सिस्टम उनको पता था। कोई बच्चे नहीं हैं, को रियासत के अदारे चलाने वाले लोग हैं, कई दफ़ा इक़्तिदार में रहे हैं। उनको नहीं मालूम था कि सीसीआई को जब करेंगे तो फिर नई डिलिमिटेशन करनी पड़ेगी, नहीं, वो तो इलेक्टोरल बारी रोल साहब ठीक है, लेकिन अब क्या होगा क्या? मेरी बात सुन लेना जरा। जी तो मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के किया, तो अगर जहाँ हम ये कहते हैं कि जानबूझ के बदनीयती पर मबनी था, तो सवाल ये पैदा होता है कि उसका पर्पस हल हो चुका है या अभी भी जो कुछ हल्के ये डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शंस को हालात ख़राब हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, इसलिए इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो उनका कहने का मकसद तो यही है कि इलेक्शन डिले किया जाए, क्योंकि अभी तक जो वो मकसद हासिल करना चाह रहे हैं वो लग रहा है कि वो नहीं होगा। नहीं, अब अगर बारी साहब असल में मैं सवाल ये है कि चॉइस क्या है? चॉइस आपके पास ये है कि या तो जो हल्का बंदियां हुई हैं उन पे इलेक्शन आप लड़ लें कि इलेक्शन हो जाए, या फिर ये है कि आप जो जाहिद खान साहब कह रहे हैं। एक मिनट नदीम साहब, एक मिनट। जी जाहिद साहब जो कह रहे हैं उनको मैं याद कराऊं कि 2022 में हल्का बंदियां बनाई गई थी, उनके ऊपर पटिशंस भी हो गई थी, उसके ऊपर सब कुछ तय हो गया था। तो बेस्ट ऑप्शन इस सूरत में ये एक तो ये हो सकती है कि 2022 वाला जो हल्का बंदी फाइनल हो गई थी, जिसके ऊपर सारे एतराज़ात भी हल हो गए थे, हो कोर्ट्स के फैसले भी आ गए थे, उसको अडॉप्ट किया जाए। और दूसरा हल यही है कि लेट दी कोर्ट्स डिसाइड, और अगर ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो वहां पर फिर कोई तरीका इलेक्शन कमीशन को निकालना पड़ेगा, लेकिन जानबूझकर ठीक है। मैं सरवर भाई साहब आता हूँ। जाहिद खान साहब, अब या तो अदालतें फैसला कर लें या फिर कोई और तरीका, अगर अदालतों की तरफ मामला जाता है तो फिर वक्त के 8 फरवरी की डेडलाइन भी है। मेरे पास आखिरी 2 मिनट हैं, क्या कहेंगे आप, क्या हो सकता है? देखिए जी, जिस तरीके से बात हो गई 2022 की, बिल्कुल सही कह रहे। हम कहते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास एक ही रास्ता है
कि अगर वो इलेक्शन करवाना चाहते इसके ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो करना नहीं चाहते हैं, तो उसका डिसीजन ये करे कि ये जो 2022 के हल्का बन गया उसी पे इलेक्शन करे, जितने भी ये अभी चेंजेस किए ये सबको नॉन वायलेंट कर दे, इसको कहते इस पर अमल दरामद नहीं किया जाए और उससे कर दे, ताकि इलेक्शन एक दफा हो जाए और असेंबली आ जाए तो फिर दोबारा देखेंगे। क्योंकि मुर्दुशुमारी भी हमें इतराजात है, हमारे जो कबाइल इलाके जो थे, जो अभी वो सेटल एरिया में आए हैं, वो वहाँ पे तो लोग ही नहीं है, तो कहाँ से मुर्दुशुमारी हुई है? हमारे 4.5 करोड़ पहले भी थी, 4.5 करोड़ आज भी है। यानी 6 साल में हमारे बंदे यहाँ पे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन हम कहते हैं कि देखिए इस वक्त ये आसान तरीका है, आसान रास्ता है, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने जिसका ऑर्डर हुआ है कि आपने 8 फरवरी को इलेक्शन करना है, सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर कर दे कि 2022 में जो हल्का बंदियां हुई थी उसी तरीके से उसी के ऊपर आप इलेक्शन कराए, और इसके बाद जब असेंबली आएगी तो फिर वो उसको करेंगी। किस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।